बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की मुद्दत में महज अगर बात करें तो 32 दिन बाकी रह गए, मगर सियासी हो या फिर मुआशी, ये गैर यकीनी अभी तक बरकरार है। सवाल ये कि क्या कौमी असम्बली वक्त पर तहलील होगी, ये सवाल अभी भी हो रहा है। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाले आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ में इंतखाब किसका करेगी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनने का कितना इम्कान है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनका फ्यूचर क्या है, क्या सियासी मुस्तक़बिल है उनका। वज़ीर आज़म हाउस मुक़द्दर ठहरेगा या फिर जेल जाएंगे, ये सवाल अभी हमें देखना होगा। इसके साथ साथ आज बड़े शादियाने बजाए गए। सऊदी अरब की तरफ से फाइनल पाकिस्तान को $2 अरब आ गए और IMF के साथ मामलात भी तय पा गए। अवाम के लिए क्या अच्छे दिन आ गए हैं? अगर नहीं तो फिर वो कब आएंगे, इसके ऊपर बात होगी। और कौन बनेगा वज़ीर आला? कमर ज़मान कायरा साहब वसी तर इख्तियारात के साथ वॉइस राय बनकर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। वहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, मैंने आगाज़ पे कहा कौमी असम्बली वक्त पर तहलील होगी, मतलब मुझे खुद शर्म आती है ये सवाल पूछते हुए। हमें पता है कि घूमती घूमती बात और सारा दारोमदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, जिसने कि सारा मलबा उठाना है और सारा काम कराना है। उसके बावजूद भी अगर मैं आपसे ये सवाल कर दूं कि फैसला किसने करना है, तो आप इस पे क्या बात करेंगे? कौन फैसला करेगा? इलेक्शन कमीशन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, फैसला तो मालिकों ने करना है कि ये इलेक्शन कब होने हैं। मगर इलेक्शन कमीशन का माजी में हम बड़ी बड़ी तनकीद होती रही है। पाकिस्तान में कोई भी बड़े कम ही 1970 के इलेक्शन के अलावा कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। हर इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते थे। इंडिया की जमहूरियत का इंडिया के इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा, इलेक्शन कमीशन के पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उनके यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी इलेक्शन की। आप देखें ना, अभी भी उनके 3-4 महीने में चलते हैं, स्टेजेस में होती हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं, सिस्टम चलता रहता है। उनके यहाँ जो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इतना इख्तियार होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ केटे का गवर्नमेंट नहीं होती है, वो रोक देते हैं। मोदी साहब को पिछली दफ़ा उन्होंने रोक दिया कि फलाना स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। और उसकी बुनियाद किसने रखी? इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 बड़े आदमी आए थे, एक का नाम TN सेशन था, उसने आके रिफॉर्म किया। तमाम इख्तियारात हमारे पास भी वही मौजूद है जो इंडिया के अंदर है, मगर उन्होंने एक्सरसाइज की है। दूसरा गिल साहब थे, 2 ये बंदे थे, उन्होंने ऐसी बुनियाद फाउंडेशन इलेक्शन कमीशन की वहाँ पे की हुई है कि उसकी वजह से वहाँ कोई उंगली नहीं उठाता, इलेक्शन कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता, और वो 6 माह 3 माह कई महीनों तक रहता है, स्टेजेस में होता है, मगर कभी लीक नहीं होता उसका डेटा कि जनाब ये पिछले, क्योंकि एक जगह का अगर लेट लीक हो जाए तो दूसरों पे असरअंदाज हो सकता है, वो नहीं है। वहाँ पे इख्तियारात यहाँ भी हैं, मगर ये पिक एंड चूज़ करते हैं। आप देखें कि एक तरफ तो अपना इख्तियार जब रोब डालना होता है तो अपने आप में इलेक्शन कमीशन ऑफ अदालत बन गया कि जी हम जो है ना अदालत हैं, और तौहीन अदालत में उन्होंने असद उमर को बुलाते हैं, फवाद चौधरी को जो है चेयरमैन PTI को बुला रहे हैं। नहीं, अदालत पे है, अदालत कह रही है आप अदालत नहीं है, मगर वो जो है वो अपने आप एक जहाँ इख्तियार नहीं इस्तेमाल करना होता, हालांकि गो के इख्तियार में है, वहाँ कहते हैं, बेबसी दिखाते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट फोर्सेस नहीं दे रही, पैसे नहीं दे रही, तो हम कैसे इलेक्शन कराएं, कैसे करवाएं? एकदम ना अब फैसला में बता दें कि आप बाइख्तियार हैं या बेबस हैं, बेइख्तियार हैं। तो जब दिल करता है बाइख्तियार बन जाते हैं। अब जो है ना, आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि जी 17 जुलाई को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की जो पहली स्टेज है, ग्रुप्स बनाने हैं, उसकी उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। 17 तारीख लास्ट डेट है। तो लोकल बॉडीज़ जो कि ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, वो बहुत छोटे पैमाने पे होता है, पूरे पंजाब के अंदर करवाने के इनके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं। वैसे तो अभी 60 अरब रुपया तो सिर्फ MNS को दिया गया है, अभी दिया गया 20 अरब रुपये इसके लिए नहीं थे। उनके इख्तियार में अगर वो चाहते कि जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना, वो कुलदीप नायर साहब ने अपनी किताब में इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके मतलब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, उनके जी जो साफ़ी बरादरी थी ना, इनको बैठने का कहा था, ये लेट गए थे। तो ये जो है ना इलेक्शन कमीशन, ये और अदालतें हमारी, वो बैठने का भी नहीं कहा गया था, वो लेट ही गई, वो मर्जी से ही लेट गए। वो उनको वो भी फैसला नहीं कर रहे।
اصولی طور پہ تو ان کے پاس اختیار ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تمام قوانین ہیں، اختیارات موجود ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو کہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں جو ہے ریسورسز دیں، ہمیں فورسز دیں. اب سڈنلی جو ہے فورسز بھی آ جائیں گی، کیونکہ اگر نیت ہوگی کہ الیکشن 60 دن میں آنے ہیں، 90 دن میں آنے ہیں. ابھی یہ تو میں نے کہا نا، ابھی جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، ابھی تو یہ بحث چل پڑی ہے، اگلی بحث چل پڑی ہے 2-3 مزید. ایک تو یہ چل رہی ہے کہ 60 دن میں کروانے ہیں، 90 دن میں کروانے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے کلیئرلی آ رہا ہے کہ وہ 60 دن کے اندر ہی کروانا چاہ رہے ہیں. 60 دن میں جب ہوتے ہیں، جب آپ 12 اگست کو تک اسمبلیاں ہیں، اس دن تحلیل کریں گے تو 60 دن کے اندر کروانے ہوتے ہیں. اگر 1-2 دن پہلے کر دیں تو پھر 90 دن چاہیے. ویسے 8 اگست کی نون لیگ کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں، وہ 90 دن چاہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس میں ان کے مقدمات بھی ہو جائیں گے، شاید نواز شریف کی واپسی ہو جائے گی. اس وقت تک جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف بھی آپریشن ذرا زیادہ پورا ہو چکا ہوگا. مگر پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ ان کا چانس لگ رہا ہے، تو ابھی وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے حالات جو ہے سازگار ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہو. تو اس کے اندر آلریڈی پھٹے پڑ گئے ہیں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ پہ، کیونکہ یہ مفروضہ تو ہے ہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کو کارنر میں لگا دیا گیا ہوا ہے. تو آگے پرائم منسٹر کی بحث شروع ہوئی کہ پرائم منسٹر کون بنے گا، پی ٹی آئی سے پرائم منسٹر کون بنے گا. اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ الیکشنز کو ایک خاص ماحول میں کروانا ہے اور یہ کنگ میکرز نے سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر تو آبویسلی اس منطق سے جائیں تو شہباز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہے. مگر پرابلم ہے پارٹی کے اندر کہ نواز شریف صاحب بھی ہیں، مریم بی بی بھی ظاہر ہے پھر کینڈیڈیٹ ہیں. پھر جو ہے یہ سچویشن کیسے اس کی نمبرز گیم کیسے پوری ہوگی. لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ان کے نہیں، میں ان کے بیان پہ نہیں کہہ سکتا، پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی چاہیے جو کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکے، تو وہ تو شہباز شریف صاحب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی آرمی چیف آئے تھے، ان میں سب سے زیادہ جو میرٹ پہ آئے وہ موجودہ آرمی چیف ہیں. میں ویلکم کروں گی سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ مظہر صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی مظہر، میں نے کہا آپ ہی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بحث ابھی جو ہے الیکشن کا پتہ نہیں ہے، ہونے ہیں نہیں ہونے، 60 دن میں ہونے ہیں، 90 دن میں ہونے ہیں، کن حالات میں ہونے ہیں. مگر وہ بحث چھڑ گئی ہے. یہ مفروضہ تو ہے ہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، اور پرائم منسٹر کون ہوگا. تو میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ ایک تو اگر اس منطق سے جائیں کہ سلیکشن کے طریقے سے جائیں تو شہباز شریف سے اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. ساتھ میں آپ کا ویو چاہوں گا. ایک اور جو خبر چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اس طرح کی جو اگر کوئی ارینجمنٹ ہو تو ان کو صدر پاکستان بنانے کا وہ وعدہ چاہتے ہیں. یعنی کہ کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز جو کہ صدر پاکستان ہوتے ہیں. تو یہ کون بنے گا؟ میں لمبی میری بات کر دی، میں پہلے ہی تبصرہ کر رہا تھا. آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کون بنے گا؟ شکریہ. دیکھیے 7 سیڑھی کا کھیل ہے، اور دیکھنا یہ کہ who will have the last laugh. اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ایک طرف تو ظاہر ہے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی چیئرمین. ایک سینیریو تو یہ ہے. دوسرا ہے پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی. تیسرا ہے ود ان پی ایم ایل این. ود ان پی ایم ایل این بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں اور کہیں یہ نظر آئے، ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، دوسرا یہ کہ چیف منسٹر آف پنجاب کون ہوگا. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنانا اور بننا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے غالباً ایون پرائم منسٹر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پنجاب کو واپس لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اتنے عرصے میں ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو اگر کوئی ایک ہنگ پارلیمنٹ تو مجھے صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو وہ فری اسپیس نہیں ملتا نظر آ رہا جو آج سے شاید 1-1.5 سال پہلے ایک سچویشن تھی جس میں پی ٹی آئی کے لیے بڑی اسموتھ سیلنگ تھی. لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے.
تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کا جو بھی فارم ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، پی ایم ایل این ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی اینڈ ریسٹ. اب یہ جو ریسٹ ہے یہ کہاں جائیں گے، کس کے ساتھ زیادہ جائیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی. اس کولیشن گورنمنٹ میں جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نسبتاً زیادہ کمفرٹ زون میں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی سندھ میں میکسیمم جو ہے وہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسٹریٹجی بنا رہی ہے تاکہ اس کو جتنی بھی باقی جگہوں سے جتنی سیٹیں ملیں وہ ایکسٹرا ہوں، لیکن مین جو ان کی سیٹس ہوں، اگر 40-45 سیٹیں ان کے پاس سندھ سے آ جاتی ہیں، ان کو لے کے بلوچستان کو ساتھ ملا کے اگر جو ہے اور صدرن پنجاب میں کچھ سیٹیں لے کر پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں آ جائے. تو اگر اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں آئے گی، دیکھیے جے یو آئی کو مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی ابھی بھی اس سچویشن میں بھی خیبر پختونخوا میں نہیں نظر آ رہی. اب وہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بہت سے جیت سکتے ہیں، پنجاب سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بہت سے جیت سکتے ہیں، جے یو آئی کو بلوچستان سے کچھ سیٹیں مل سکتی ہیں اور کے پی سے اگر مل سکیں گی. مین جو جا کے بارگین ہوگی اور ٹسل ہوگی وہ ہوگی بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. اسی لیے جو دبئی میں میٹنگ ہوئی، جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ دبئی کی میٹنگ میں پہلا سوال ہی یہی ہوا تھا میاں صاحب سے کہ کیا آپ چوتھی بار وزیر اعظم بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر یہ سارے کیسز وغیرہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے. تو میاں صاحب نے فلیٹلی کیٹیگوریکلی اس کو ریفیوز نہیں کیا یا ٹرن ڈاؤن نہیں کیا. لیکن یہی سوال پیپلز پارٹی سے بھی ہوا، زرداری صاحب سے بھی ہوا، اور جو میری اطلاع ہے اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی اس ریس میں نہیں ہے، پرائم منسٹر کی ریس سے باہر ہے. مظہر انہوں نے زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا کہ میری خواہش ہو بلاول ہے. پھر آج چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کا بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، انہوں نے کہا جی اگلا پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول ہی ہوں گے. تو ان کے یہاں سے تو جنرلی تقریباً سارے ہی لوگ جس سے بھی بات کریں ان کے کینڈیڈیٹ ہونے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. یہاں پہ اگر تو منطقی جو ہمارا پرانا طریقہ کار ہوتا تھا، آپ اور ہم جو انتخابات کے وقت اپنے تجزیے پیش کرتے تھے، تو وہ تو ہوتا تھا پرانا طریقہ کہ جناب سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا، ایریا ٹو ایریا دیکھنا کہ جنوب پنجاب، سینٹرل پنجاب میں یہ ہے، نارتھ میں یہ ہے. تو وہ پرانا طریقہ کار تو نکل گیا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی منطق سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہوگی کہ اگر پنجاب کے اندر چیف منسٹر وہ دے دیتے ہیں نون لیگ کو، تو ان کو اگر سینٹر مل جاتا ہے اور سندھ مل جاتا ہے تو دونوں پارٹیوں کے لیے میرا خیال ون ون ہے. مگر یہ اس سارے کے اندر سب سے بڑا یہ جو مفروضہ ہے کہ اس کے اندر وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں دے رہے. تو کیا پی ٹی آئی کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 3-4 ہی آپشن ہے نا، تو کیا پی ٹی آئی کا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رول ہوگا؟ وہ بالکل ہی مائنس ہو گئی ہے اس الیکشن میں، آپ کو نظر نہیں آتی جس طرح مفروضے بن گئے؟ دیکھیے عامر، بہت سیدھی سی بات ہے. میں پی ٹی آئی اب ایک بہت پاپولر پارٹی کو آپ بالکل کٹ ٹو سائز کر دیں، یہ بڑا مشکل ہے. ہم نے دیکھا ہے 97 میں پیپلز پارٹی کو مشکل سے 17 سیٹیں ملی تھیں، حالانکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ایون ووٹنگ پرسنٹیج پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی اچھا تھا جب انہیں بہت کم نشستیں دی گئی تھیں. تو یہ ماضی تو ہمارا رہا ہے کہ پاپولر پارٹی جتنی بھی ہو اگر اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہوتا ہے کر دیتے. مسلم لیگ نون کو کٹ ٹو سائز کرنا ہوا، انہوں نے مسلم لیگ نون کو کٹ ٹو سائز کر دیا. تو پی ٹی آئی مجھے کٹ ٹو سائز ہوتی تو نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کہ ان الیکشنز پر سوالات بہت اٹھیں گے اور وہ اس وقت زیادہ اٹھیں گے اگر پی ٹی آئی چیئرمین، جو کہ خاصا امکان نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو اس پوری ریس سے باہر رکھا جائے گا. اب اگر وہ باہر رکھا جائے گا تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن کا بائیکاٹ ان کے پاس کوئی ویسے بھی کوئی آپشن ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو وہ فیزیبل آپشن تو بالکل نہیں ہے.
لیکن who will lead that campaign, اور جن کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حمایت بھی حاصل ہو. اب اگر ان کو حمایت حاصل ہے تو ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی ریس میں ہوگی. اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، یہ یاد رکھیں، پی ٹی آئی کا ووٹر اگر نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے کینڈیڈیٹ کون ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ الیکشن سمبل کیا ہے، اور وہ بلے پر ووٹ ڈالے گا، اور وہ ایک طریقے سے جواب دینا چاہے گا، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا جواب دینا چاہے گا. سب سے بڑا سوال تو مظہر بالکل یہی والا ہے کہ آیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے کن حالات میں ہوگا، مگر یہ بڑا کلیئر ہے حالات کا کہ آپ اور ہم کوئی 1985 سے لے کے سارے انتخابات کور کرتے رہے ہیں، تو ایک سبھی میں تقریباً کچھ نہ کچھ شکایات رہیں، مگر ایک میں آگے کہہ رہا تھا فگ لیف، ایک پردہ رکھا جاتا تھا. 1988 میں بھی اس طریقے سے وہ نہیں، بعد میں بتایا گیا کہ آئی جے ای کس طرح بنائی گئی. 1990 میں اصغر خان کا نکل آیا، مگر اس وقت چھپایا گیا تھا. اندازہ ہوتا تھا تمام الیکشن جو اس کے بعد 93 97 2002 سب میں دھاندلیاں ہوتی رہیں، ایون بعد میں بھی ہوتی رہیں، مگر مانتا کوئی نہیں تھا. اس دفعہ وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی فگ لیف انہوں نے نہیں رکھا ہوا، کلیئرلی میسج بتایا جا رہا ہے. جس طرح سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام چھوڑا نہیں جا رہا. پہلی دفعہ ہوا ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ ایون ریفرینڈم کے اندر بھی جو ہے نا پردہ رکھ لیا جاتا تھا. اس دفعہ تو کھلم کھلا، تو اس میں تو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو اس کا تو دیکھیں نا عامر، پھر سیدھی سی بات ہے نا، ایک سینیریو ہمیں بہت کلیئرلی سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ودن 30 ڈیز یا ودن 60 ڈیز اگر الیکشن فرض کریں اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں ہوتے ہیں، تو یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین یا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اس سے پہلے ڈسکوالیفائی کی طرف جائیں گے یا کنوکشن کی طرف جائیں گے. اور کنوکشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشن سویلین کورٹ سے تو اتنی جلدی نہیں ہوتی، اتنی جلدی کنوکشن تو ملٹری کورٹ سے ہی ہو سکتی ہے. اور ملٹری کنوکشن نہ بھی ہو تو وہ جو ابھی نیب کی جو ترامیم آئی ہیں اس میں ان کو اگر لگے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے تو 1 مہینے تک وہ آپ کو این الیکشن کے دنوں میں جو ہے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کے اوپر وہ رکھ لیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ وہ بھی ایکسٹینڈیبل بھی ہے. تو 2 مہینے میں الیکشن کے دور میں اگر آپ ہیں ہی نہیں ہیں تو وہ ورچولی جیل ہی ہے نا. نہیں عامر، وہ سینیریو تو نہیں بنے گا، کیونکہ اگر آپ کو انہوں نے صرف اریسٹ کیا ہوا ہے اور آپ انڈر ٹرائل ہیں تو انڈر ٹرائل کو آپ الیکشن لڑنے سے تو نہیں روک سکتے. نہیں، مگر آپ لیڈ تو نہیں کر سکیں گے، آپ جسمانی ریمانڈ پہ لیڈ نہیں کر سکیں گے. لیکن فرض کریں اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین الیکشن کی ریس میں ہوتے ہیں، جس کا مجھے بہت کم امکان لگ رہا ہے، تو اگر وہ ہوتے ہیں اور وہ 6 یا 7 نشستوں سے لڑتے ہیں، نہیں وہ یہ بھی جو پہلے تو یہ 90 دن تک کا ڈیٹ تھی جسمانی ریمانڈ کا، اس میں وہ کئی دفعہ خاندان سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا رہا، یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا رہا ہوا ہے، سو لہذا ان کا بھی یہ قصور ہے. تو اس میں یہ پلی لی جاتی تھی کہ جناب ملوانے سے ہماری تفتیش پہ اثر پڑے گا. تو وہ 1 مہینے تک اگر نہ چاہیں گے کہ بنیادی حقوق جو بھی وہ ہیں وہاں کہ جی ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے پیپر کروائیں اور کیمپین کروائیں، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی گنجائش ایک تو اخلاقی طور پہ تو ہونی چاہیے، قانونی طور پہ شاید وہ نہ موقع مل سکے. اگر ایسا ہوتا ہے اور پی ٹی آئی بالکل ہی کارنرڈ ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے، ان کے کینڈیڈیٹس بھی نامینیشن بڑھنے تک نہیں پہنچ پاتے، اگر یہ سارا چیزیں ہوں گی تو میرا خیال ہے اس الیکشن پہ انٹرنیشنلی یہ الیکشن مسترد کر دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے مظہر خود کہا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے کہ جناب ہم اس دفعہ وہ بچڑوں کو بلا ہی نہیں رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ باہر کیا سوچا جا رہا ہے اس کے متعلق، اور اس لیے جو ای یو والے بھی بڑی چھوٹی اپنی ایک ٹیم بھیج رہے ہیں، اف ایٹ آل وہ بھجواتے ہیں.
हाँ, लेकिन लोकल उनके लोग तो हैं, इधर मौजूद हैं, इवन अदरवाइज भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो इलेक्शन को वो ज़रूर ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रहे, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल एक्सपोज ना हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के चेयरमैन के बारे में वो अगले 15 दिन में कोई फैसला करें कि उनका ट्रायल कैसे करना है, किस केस में करना है। और जाहिर है अगर आपने ट्रायल करना है, महीने बाद बाहर करना है, जो वो क्या करना है, अगर वो उनको जिस तरह इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर वो मास्टरमाइंड हैं, तो मास्टरमाइंड अगर हैं तो इसकी सज़ा बड़ी कड़ी मिल सकती है उनको। मुझे इशारे कर रही हैं कि इन्होंने ब्रेक पे लेना है, बस मैं ये क्विकली कि ये आपकी बात से ये अखज़ तो किया जा सकता है कि अगर वो जेल में नहीं भी होंगे और डिस्क्वालीफाई नहीं भी होंगे तो सीरियसली हैंडीकैप तो होंगे। हैंडीकैप बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हैंडीकैप तो होंगे। हैंडीकैप ऑलरेडी नज़र आ रहा है। पीटीआई के लोग, पीटीआई की आप देखें ना, पीटीआई की ज़ीरो एक्टिविटी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और उसकी एक बड़ी वजह यही है। और जाहिर है एक बहुत बड़ा वाक़या था 9 मई का, और उसका ट्रायल जो है कहीं किसी लेवल पे शुरू भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन। खुद पीटीआई के चेयरमैन को कुछ जगहों पे नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन वो जो एक चीज़ है वो अभी तक कहीं मुझे किसी चालान में, किसी एफआईआर में नज़र नहीं आई है कि कोई ऐसी गहरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उस कॉन्स्पिरेसी में इतने लोग थे और जो मेन प्लानर थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो पीटीआई के चेयरमैन है। ये मुझे कहीं किसी एफआईआर में अब तक नहीं नज़र आया है। तो अब देखना ये कि ये ट्रायल से लिंक्ड है सारी बातें, और अगला इलेक्शन जो है वो रिवॉल्व करेगा, चाहे वो पीटीआई कट्टू साइज हो, बिल्कुल आउट हो, लेकिन ये पूरा इलेक्शन रिवॉल्व करेगा अगेंस्ट। मेरा ये ब्रेक लेना चाह रही है, मगर मैं बस एक बात कह दूं कि वो उसमें जो आईएसपीआर की तरफ से जो जिस तरह की प्रेस रिलीजेस आई हैं उसमें और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती रही हैं उसमें क्लियरली कहा गया है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि डायरेक्टली टॉप लीडरशिप, इशारा जो था वो पीटीआई चेयरमैन की तरफ भी किया गया है कि उनके पास उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो इसमें वो एफआईआर पता नहीं अभी आई है या नहीं आई है, मगर ये इंडिकेट तो किया गया है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐड करना चाहेंगे मजहर साहब से? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब के ऊपर तमाम जो हुकूमती हल्के हैं उनके अंदर ये तासुर आम था कि शायद ईद से पहले वाला चांद नजर आ गया। ये चांद सिर्फ हुकूमत को नजर आया या आवाम को भी नजर आया? एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करने के लिए इस वक्त माहिर मौशियात हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया से, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, आज कुछ शुरलियाँ, कुछ पटाखे, कुछ फूटे होंगे, आज कुछ जश्न मनाया गया, ज़बरदस्त है। वो जो फ्रस्ट्रेटेड हमें डार साहब नजर आते थे, आज उनकी बड़ी खिली खिली तस्वीरें सब जगहों पर चल रही थी, अच्छा लग रहा था देख के। जी, ये पुराना एक तरीकाकार है कि पहले आप बिल्कुल जो है ना पिट में, जैसे कहते हैं अथा गहराइयों में चीज को ले जाएं, फिर थोड़ा सा उठा के ना फिर तालियां बजानी शुरू करें। बहरहाल लोग कहते रहते हैं, इल्ज़ाम मीडिया पे देते हैं कि हम बहुत मनफी बातें कर रहे हैं। हम खुश हैं कि चलो हो गया, IMF से स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है और ये आज $2 अरब हो गया। मगर डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो तासुर देना है कि दिस इज़ द एंड ऑफ दी और प्रॉब्लम्स और मसले, जिस तरह ये कह रही हैं दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी कि $2 अरब सऊदी अरेबिया से आ गया, ये क्या हमारा हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स, मसले हल हो गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अहम बातें आपने मुख्तसर वक्त में कर ली हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कर्जा मंजूर हुआ है, मुआहदा हुआ है, इसके नतीजे में हमें दोस्त ममालिक से रकूम मिलेंगी, हमें आलमी मालियाती इदारों से मिलेंगी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से मिलेंगी, हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो जो कुछ होगा वो कर्जे होंगे, इन कर्ज़ों के अलावा कोई इस्लाहात या कोई बेहतरी नहीं है। बाकी जो कुछ है वो नफसियाती है। ये बात मैं आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले हम ये समझ लें कि ये जो 9 महीने का कर्ज़ा क्यों दिया गया है। ये 9 महीने का इसलिए दिया गया है कि तवक्को यही है कि दिसंबर में अगली मुंतखब हुकूमत होगी जो भी हो, और वो लंबी मुद्दत के बड़ी रकम के कर्ज़े के लिए IMF के साथ जाएंगे, इंतहाई सख्त तबाकुन शराइत पर
اور اس میں چند مہینے لگیں گے، تو کوشش یہی ہے عالمی مالیات IMF کی بھی اور شاید امریکہ کی بھی اور ہماری بھی، کہ اس وقت تک پاکستان کو کوئی بڑا جھٹکا نہ لگے، تاکہ اس وقت جو 3 سال کی مدت کا قرضہ ہو، وہ جو خوفناک صورتحال ہوگی، میں صرف اعداد و شمار کی مدد میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بتا دوں گا یہ کھیل کیا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اس کا قرضے کا مقصد معیشت کی بحالی نہیں ہے۔ اگر ہم روپے کی قدر میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ چند مہینے میں اس میں خاصا بڑا جھٹکا لگے گا۔ ریزروز بڑھیں گے چونکہ وہ قرضوں سے، لیکن اس پہ بھی بہت بڑا جھٹکا لگے گا، چونکہ ہم نے امپورٹس کھول دی ہیں اور کھولنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ امپورٹس نہیں کریں گے، بند کر دیں گے، تو معیشت جو ہے وہ تو منجمد ہو جائے گی۔ تو سوال یہ کہ اصلاحات اگر نہیں کر رہے تو یہ بہتری کیسے آئے گی؟ اس میں ایک نیا اژدہا اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، میں بھی آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پلیز سر، میں اس لیے آپ کو نہیں روک رہا کہ آپ پورا آرگومنٹ مکمل کر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے 3 باتیں کی ہیں، ان پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے وہ فرماتے ہیں کہ اگلی حکومت کو حقیقی معنوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، تو سوال یہ کہ 30 سال سے تو کسی نے نہیں کی، نہ آپ نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ PTI نے، تو اگلی حکومت کون سی ایسی آئے گی کہ وہ اصلاحات کیسے کر لے گی؟ وہ تو بیکار کی بات ہے۔ دوسرے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ادارے اور تمام مل کے کام کریں مشترکہ تو 15 سال لگیں گے معیشت کی بحالی۔ تو مجھے تو یہ خوف ہے کہ 15 سال سے پہلے تو خدا نخواستہ بڑا جھٹکا لگ جائے گا، ہم انتظار کر ہی نہیں سکتے۔ مگر تیسری بات انہوں نے بڑی معنی خیز کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان، سابق صدر، اس حکومت کے لوگ، اور جو کچھ پچھلے چند برسوں میں جو کچھ ہوا ہے، اتنے واضح عدد و شمار ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے۔ میں ابھی آپ کو 2-3 فیگرز دوں گا تو بالکل واضح اس میں ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو 5 سال گزرے ہیں ہمارے 2018 سے 2023، اس میں ہمارا گروتھ ریٹ رہا ہے 2.7% سالانہ، جبکہ اس سے پہلے جو تھا وہ 4.7% تھا 30 برسوں کا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 2018 میں مہنگائی تھی 4.7%، اب یہ ہو گئی 29%، کئی گنا بڑھ گئی۔ اگر آپ قرضوں کی بات کریں تو آزادی کے 71 برس کے بعد 2018 میں ہمارے مجموعی قرضے تھے 30,000 ارب روپیہ، اب وہ مارچ تک ہو گئے 73,000 ارب روپیہ، یعنی 43,000 ارب کے قرضے بڑھے، جبکہ پچھلے 71 سالوں میں اس سے پہلے صرف 30,000 کی تھے۔ تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ روپے کی قدر جو ہے وہ تقریباً آپ کی 160 روپے گر گئی، 102، تو یہ 160 روپے جو گری اس کے کتنے تباہ کن نتائج ہوں گے؟ تو یہ چیز تو سامنے آ رہی تھی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان ایکسٹرنل سیکٹر میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے، یعنی باہر سے قرضے ہم واپس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میں 3 یا 4 فیگرز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک نیا اژدہا ہے۔ میں صرف ایک چیز ہلکی سی وہ کر دوں کہ ابھی اس گورنمنٹ کے 32 روز رہ گئے ہیں، اور یہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ 15 سال کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو پلاننگ کمیشن ہے وہ 25 سال کی باتیں کر رہا ہے، اور ابھی انہوں نے حال ہی میں یہ فگر دیا کہ جی یہ ہم نے اصلاحات کر دی ہیں فارن انویسٹمنٹ کے لیے، جس سے کہ $25 بلین آ جائے گا۔ 32 دن رہ گئے ہیں۔ یہ پچھلے 30 سال میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو ریفارمز نہیں کر سکے، اب یہ 32 دن سے پہلے جب یہ باتیں کرنی چلیں گی، ہنسی آئے گی۔ تو میں کامنٹ تھا، سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی آپ جواب دیں اس میں یہ بھی انکارپوریٹ کر لیں کہ ابھی جو ٹارگیٹس انہوں نے بڑے بڑے دیے ہوئے ہیں، مگر اس کے اندر جو ہمارا ملٹی لیٹرل سورسز جو ہمیں پیسہ ملا ہے، وہ آلریڈی جو ٹارگیٹ تھا اس سے جو پچھلے سال جو 11 مہینے کا فگرز آئے ہیں، وہ پچھلے سال کے مقابلے میں IMF کی موجودگی میں پروگرام کے ہوتے ہوئے یہ 36% کم آئے ہیں۔ تو آگے یہ ٹارگٹ بنا دیتے ہیں، کیسے اچیو کریں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہمارا اس مالی سال میں $4 ارب ریمیٹنسز گری، $4 ارب برآمدات گرے، اور FDI کا آپ نے بتا دیا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اب یہ ہو رہی ہے الیکشن کی تیاری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیشنٹ یعنی پاکستان کی اکنامی آکسیجن ٹینٹ میں ہے تو اس وقت اس کو یہ مشورہ نہیں دیا جاتا کہ آپ واک کریں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسپتال سے رخصت ہو کے گھر آ جائیں تاکہ پھر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ کریں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ معیشت کو بحال کرنا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد معیشت کی بحالی نہیں ہے، تو وہ تو ایک الیکشن کا چیز تھی۔ لیکن اگر آپ معیشت کو بہتر بنا لیں
تو پھر وہ چیز بہت اچھی ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. فی الوقت تو ایک سیاسی چیز ہے, اس سے آگے نہیں تھی. تو اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کو اگر میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ جی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر دیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ حکومت بھی چاہتی ہے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک حکومت نہیں چاہے گی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, میں پوری ذمہ داری. لیکن پاکستان کے سیاستدان خود تاجر صنعت کار بھی چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کریں تاکہ بیل آؤٹ پیکیج کی آڑ میں ہمیں جو امداد ملے اس سے ہماری معیشت کو, سلامتی کو جو بھی خطرہ ہو, مگر پیسے کی ریل پیل ہو جائے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایکسٹرنل سیکٹر کی تو بات سب کر رہے ہیں, جو چیز کم نہیں کر رہے یا شرما رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں 7,400 ارب روپے آپ نے رکھا ہے کہ جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, اور جو آپ نے ریونیوز کا ٹارگٹ رکھا ہے اس میں صوبوں کو حصہ دے دیں تو 6,900 ارب روپیہ. یعنی آپ تو ابھی اپنے پیسے سے قرضے ادا نہیں کر سکتے, تو پیسے ملک کیسے چلے گا, یہ تو تھا ہی. لیکن ایک نیا تماشا ہوا ہے جس پہ کوئی پاکستان میں بات نہیں کر رہا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں ان کی مجموعی میں بات کر رہا ہوں کہ 2018 میں یہ تجارتی بینکس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صنعت تجارت کے لیے قرضہ دیں. تو 2018 میں جو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے اور جو حکومت کے تمسکات میں سرمایہ کاری کی تھی وہ دونوں برابر تھیں, وہ بھی انیوژل بات ہے. لیکن 2022 میں نے اپنی زندگی میں یورپ میں بھی کام کیا ہے بینکوں میں, دنیا میں کہیں نہیں ہوا, نہ پاکستان میں ہوا کہ تجارتی بینکوں نے صنعت تجارت زراعت کے لیے جو قرضے دیے ہیں وہ حکومت میں جو سرمایہ کاری انہوں نے کی ہے بجٹ خسارے کے لیے وہ 6,600 ارب روپیہ کم ہے. تو جب آپ لوگوں کو صنعت تجارت زراعت کے لیے قرضے نہیں دیں گے اور حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹیکسوں کی وصولی جو ہے وہ نہ بڑھائیں, شاہراہ اخراجات بھی کم نہ کریں, بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. 6,600 ارب روپے زیادہ دیے ہیں. میں صرف یہ کنکلوڈ کر دوں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, میں لوگوں سے سچ بولنا چاہیے, کچھ فیل گڈ فیکٹر آنا چاہیے مارکیٹ کے لیے, مگر جھوٹ پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. پرابلم ابھی اوور نہیں ہوئی ہے, تھوڑا سا خطرہ ٹلا ہے بس. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینکس سو مچ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے گلگت بلتستان کی کہ جہاں پر سیاسی ماحول رسہ کشی اور افراتفری کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئے. اس سے اوپر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت گلگت بلتستان کی سیاست کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے ساتھ جاوید علی منوا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. خود بھی امیدوار ہیں گلگت بلتستان سے وزیر اعلیٰ کے لیے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن عامر صاحب, دھول جس قدر اڑ چکی ہے اس میں یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ آخر وزیر اعلیٰ کون ہوگا, جتنی دھول ہے وہاں پہ اس وقت. وہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسپین کے اندر, تو اس کی آخری جو چٹان مانی جاتی تھی وہ غرناطہ کی تھی. نسیم جاجی صاحب نے اس کا ناول بھی ہے. تو ابھی پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی ایک ہی آخری چٹان رہ گئی بھی ہے, وہ گلگت بلتستان ہے. اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہیں 3 اس وقت گروپس ہیں, اور پی ٹی آئی کے 3 گروپس ہیں, اور وہ قاہرہ صاحب, قمرالزمان قاہرہ صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں برائے شمالی علاقہ جات و کشمیر, وہ وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت ہمارے دوست قاہرہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ایک وائس ریگل کے طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی وہاں پہ حاضری دے رہا ہے. تو 3 کینڈیڈیٹ ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ ہیں اس وقت. ایک حاجی گلبر صاحب ہیں, ایک راجہ اعظم صاحب ہیں, جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ باقی تو پی ٹی آئی کے تمام, اب کوئی اس میں سے نام کے پی ٹی آئی رہ گئے ہیں, مگر ان کے متعلق تھا کہ یہ شاید چیئرمین کی ان کی سپورٹ حاضر ہے. انہوں نے بھی قاہرہ صاحب کے سامنے آج ملاقات کی ہے. جاوید منوا صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ پوچھیں گے. صرف یہ میں اس میں ایک لاسٹ ایڈ کر دوں, پھر سوال پوچھتا ہوں کہ قاہرہ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ باقی تمام کینڈیڈیٹس ان سے آج ملاقات کی اور یہ فیصلہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. وہ پیپلز پارٹی کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے 4 امکان تھے انہوں نے بغاوت کے شعلے بلند کر دیے ہیں اور انہوں نے اس چیز پہ بہت برا بنایا اور شاید اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. میں جاوید منوا صاحب, میں نے کوئی فیکٹس کی ترجمانی ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہے؟
جی بالکل آپ نے ٹھیک احوال بتایا جی گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے، لیکن میں صرف آپ کے اس نقطے سے اعتراض کروں گا. دیکھیں یہ ایک مستحکم سیاسی حکومت بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ جو آپ نے وائس ریگل کی بات کی میں اس سے متفق نہیں ہوں. باقی یہ افہام و تفہیم کے لیے آپس میں مشاورت کا عمل ہے. اس مشاورت کے عمل میں تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مشورے میں. تو یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ پی ٹی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جس طرح کشمیر میں یہ ایشو آیا تھا پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں، دونوں نے زور لگایا تھا بعد میں کہنے کے تو وہ پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، مگر پیپلز پارٹی کا وہاں پہ زیادہ غلبہ ہے. تو یہاں پہ کیونکہ قاہرہ صاحب گئے ہوئے ہیں تو مگر نون لیگ کی طرف سے اعتراض نہیں آئے گا جو بھی قاہرہ صاحب جس کو بھی وہاں پہ سلیکٹ کریں گے؟ دیکھیں جی میرا نقطہ شروع سے یہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اس وقت جو ماحول ہے اور گلگت بلتستان کا جو سیاسی ماضی رہا ہے اور گلگت بلتستان جس طرح وفاق پہ ریلائی کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک قومی حکومت، ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. تو اس لیے میری کوشش پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ ہم تمام سیاسی اکابرین کو اس پیج پہ لا سکیں. آپ نے جہاں تک بات کی کہ میں کوئی بھی پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنے گا، ہماری طرف سے جی ہم خیال گروپ ہے اور ہم خیال گروپ کے آپس میں مشاورت جاری ہے. اگرچہ بازگشت جو ہے آپ لوگ سب سن رہے ہیں کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں، راج اعظم بھی کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ہم خیال گروپ میں ابھی بھی میں ایک مشاورت کے لیے راستے میں ہوں، ٹریول کر رہا ہوں، اعظم صاحب کی طرف ہی جا رہا ہوں. تو ہم انشاءاللہ مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے. اور فارورڈ بلاک جو ہے حاجی گلبر صاحب نمبر نہیں پورا کر پا رہے ہیں. تو یہ کوشش ہے جی ہماری کہ افہام و تفہیم کے ساتھ تمام جماعتیں اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں اور اچھی طرح سے ہم یہ گورنمنٹ چلا سکیں. ایک مستحکم سیاسی نظام کے لیے کولیشن جو ہے وہ متحد ہونا سیاسی جماعتوں کا گلگت بلتستان میں ضروری ہے. ہاؤس وہاں پہ 33 کا ہے، 17 کے ساتھ وہاں چیف منسٹر بنتا ہے. مگر آپ نے جو یہ بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہیں کیونکہ فنڈز وہاں پہ وفاق سے جانے ہوتے ہیں اس لیے وہ بڑے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس کی مرضی کا ہونا چاہیے. مگر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مینڈیٹ، وہ پولیٹیکل پارٹیز کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ بالکل افہام و تفہیم سے ساروں کی ملا کے گورنمنٹ جو ہے بنا دیں، جس طرح بلوچستان میں ہوا تھا رئیس ثانی صاحب کے دور میں کہ صرف ایک آدمی کی اپوزیشن تھی، رند صاحب کی، یار محمد رند کی، اور وہ 5 سال وہاں پہ گھس نہیں سکے تھے، صوبے نہیں آ سکے تھے. تو مینڈیٹ کدھر گیا جو کہ پی ٹی آئی کا تھا؟ دیکھیں جی مینڈیٹ کی جہاں تک بات کریں تو پولیٹیکل پولرائزیشن 2020 کے الیکشنز میں بھی تھی اور کلیئر مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ٹکٹ کے اوپر 10 سیٹیں ملی تھیں اور ان 10 سیٹوں کے ساتھ ہم 6 آزاد امیدوار جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کی تھی. ہم ان کے پاس نہیں گئے تھے، وہ ہمارے پاس آئے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پولرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ٹکٹس کے اوپر دیکھا جائے تو ٹکٹس پہ 2020 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو صرف 10 نشستیں ملی تھی. 3 نشستیں پیپلز پارٹی کی تھی، 2 نشستیں نون لیگ کی تھی، 1 نشست مجلس وحدت، 1 آئی ٹی پی اور 7 ٹوٹل آزاد امیدوار جیتے تھے. اب گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ ساری جماعتیں اگر آپس میں مشاورت کر کے آگے کا جو منظرنامہ نظر آنا ہے، آگے کے جو اکنامک حالات نظر آنے ہیں، اس کے لیے دیکھا جاتا ہے. بہت بہت منور صاحب شکریہ. دیکھتے ہیں کل کیا وہاں پہ ہوتا ہے. میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ آج ایک کاشف بازی صاحب میں شہزاد اکبر صاحب نے انٹرویو ایک دیا، بڑے دنوں سے وہ غائب تھے، تو 2-3 چیزیں بڑی مزدار انہوں نے بتائی. انہوں نے اس طرح پینٹ کیا کہ جس طرح وہ سارے معصوم تھے. اور دوسرا، خدا کے لیے شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ پیسے ایکسچیکر کے واپس کروا دیں، پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ چلائیں. اللہ تعالیٰ ہم دیں گے کل آنے والے پروگرام میں. بہت شکریہ عامر صاحب، تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.